हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप की अगापे मोहब्बत में गवाही टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन की बहुत सलामती हो। मेरे अजीज़ों, मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है इस खूबसूरत मौका के लिए जो खुदा ने हम सब की ज़िंदगियों में बख्शा है। आप तमाम नाजरीन को हम आपके फेवरेट शो जिसका नाम है ख़वातीन बाइबल में वेलकम कहते हैं। मेरे अजीज़ों, मेरा ईमान है कि जैसे गुज़िश्ता प्रोग्राम से आप अपनी बरक़ात को रिसीव करते आए हैं, ये प्रोग्राम भी आपकी ज़िंदगियों के लिए एक रिवाइवल प्रोग्राम साबित होगा और आपकी ज़िंदगियां इस प्रोग्राम के इस एपिसोड के वसीला से भी बहुत बरकत पाएंगी। हमारे साथ खुदा के एक बहुत ही प्यारी खादमा, खुदा की बहुत ही प्यारी बेटी आज के सेट्स पर मौजूद हैं जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। शाइन स्टार टेलीविज़न की कोऑर्डिनेटर हैं ये और क्राइस्ट होलिनेस चर्च में एज एन इवेंजलिस्ट अपनी खदमात को सरअंजाम दे रही हैं। खुदा अपनी बेटी को अपने जलाल के लिए मुल्क पाकिस्तान और बैरून ममालिक में कसरत से इस्तेमाल कर रहा है और मैं आप सबके साथ अब इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी सिस्टर इवेंजलिस्ट सोनिया खालिद को। इवेंजलिस्ट सोनिया खालिद, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और इसी तरह पास्टर सरफराज विलियम साहब का, उनकी मिसेस सिस्टर शुबाना की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज इस ज़बरदस्त शो में आपने इनवाइट किया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच। आमीन। खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे। सो मेरे अजीज़ों, जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, मैं और आप हम सब मिलकर सीखेंगे, वो टॉपिक है खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। इससे कबल कि हम टॉपिक पर बात करें, आए हम सब अपने आप को इस पूरी गुफ्तगू को खुदा के हैंड ओवर करें और खुदा के पाकरू की मदद को मांगें। आसमान और ज़मीन कुल कायनात के बनाने वाले खुदा, ए बादशाहों के बादशाह, ए रब्बुल फाज खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते, आपकी तारीफ़ करते, आपकी महिमा करते और आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते। खुदावंद ख़वातीन बाइबल प्रोग्राम के खुदावंद इस सेट्स के लिए मैं आपकी बरकत की दुआ मांगती। खुदावंद इस सेट पर जितनी भी खादमाएँ आएँ, जितनी भी आपकी बेटियां आएँ और ए खुदावंद ये प्रोग्राम जो ज़िंदगी देखे वो बरकत पाए है। खुदावंद उनकी ज़िंदगियों में एक रिवाइवल आए। खुदावंद उनकी ज़िंदगियां पहले जैसी ना रहें बल्कि ए खुदावंद वो अपनी ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म करने वाले बने। खुदावंद आपके खादम पास्टर सरफराज विलियम के लिए, आंटी शबाना के लिए, सिस्टर शबाना के लिए, जिनको खुदावंद आप अपने जलाल के लिए खुदावंद बैरून मुल्क में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी बरक़ात के दरवाजे उन पर खोल दीजिएगा। खुदावंद फ्रंट टीम, बैक टीम पर खुदावंद आपका कभी हाथ मांग लेते हैं। खुदावंद हम आपकी मदद को मांग लेते हैं। होली स्पिरिट वी वेलकम यू राइट नाउ। होली स्पिरिट हम आपको वेलकम कहते हैं। खुदावंद आज हमारा गुफ्तगू करना, बातचीत करना हमारे व्यूअर्स के लिए और हमारी ज़िंदगियों के लिए बहुत ज़्यादा बाफल साबित हो। मेरा ईमान है कि आपने ऐसा कर दिया है। ये सब कुछ बड़े ईमान से मांगती और पा लेती। खुदा के इकलौते बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। सो मेरे अजीज़ों, जिस टॉपिक को आज मैं और आप हम सब मिलकर सीखेंगे वो है खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। अगर हम लफ्ज़ मसरूर पर गौर करें तो इसका जो माने है वो है मगन रहना, मगन रहना, खो जाना। तो बाइबल मुक़द्दस की ये आयत जो कि हम सब के, मैं समझती हूँ, दिल के बहुत करीब है, खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। यकीनन जब हम खुदावंद में मसरूर रहते हैं, खुदावंद में मगन रहते हैं, अपनी ज़िंदगियों को खुदा के लिए वक्फ कर देते हैं, अपने आप को खुदा के लिए डेडिकेट कर देते हैं, अपने आप को खुदा के लिए सरेंडर कर देते हैं, तो हमारी ज़िंदगियों में हमारी जो दिल की मुरादें हैं वो पूरी होना शुरू हो जाती हैं। सो सिस्टर सोनिया, मैं सबसे पहले तो आपको पता है कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट ज़रूर होता है जिसकी वजह से वो खुदावंद के और ज़्यादा करीब आया होता है। मैं अमूमन इस बात को कहती हूँ कि मसीहियत में तो हम सब पैदा हुए हैं, लेकिन मसीह में पैदा होना और मसीह की पहचान रखना ये दोनों एक मुख्तलिफ बातें हैं। तो आप अपनी शॉर्टेस्ट जो टेस्टिमनी है वो तमाम व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि किस तरह से आपने खुदा को पहचाना और किस तरह से आप खुदा में और ज़्यादा बढ़ती गई। बहुत बहुत खुदावंद के शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने एक बार फिर से ये फ़ज़ल बख्शा कि अपनी टेस्टिमनी को जो है वो तमाम लोगों तक शेयर करूँ।
نیلم میری کچھ جو ٹیسٹمنی ہے وہ مطلب تھوڑی سی ڈفرینٹ لائک لوگوں کی زندگی میں جیسے بہت کوئی بیماری آ جائے تو پھر وہ لوگ جو ہے اپنی زندگی کو تبدیل کرتے ہیں، یا دکھ آ جائے تو پھر ان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے. لیکن شکر ہے خدا کا کہ میری زندگی ایسی ہے کہ جب میں بچپن سے یہ ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں، اور میری جو خدمت میں ہے میرے پیرنٹس کا بہت رول ہے اس میں، کیونکہ جو میری والد صاحب ہے نا، شکر ہے خدا کا مجھے کبھی کوئی مطلب ایسا کچھ نہیں میری لائف میں ہوا کہ میں نے بیماری آئی تو پھر میں نے جلدی جلدی خدا کو قبول کر لیا، میں نے کہا نہیں اب تو بس خدا کی عبادت کرنی ہے، یہ کرنا، ایسا نہیں ہے. جب میں چھوٹی ہی تھی تو جو میرے والد صاحب ہیں نا وہ ہمیں بچپن سے ہی بائبل مقدس کی تعلیم دیتے تھے. کہ بچے ہوتے ہیں اور بس وہ ان کا زیادہ دھیان کھیلنے پر ہوتا ہے کہ یار ہم کھیلیں یہ، لیکن جب والد صاحب نے بچپن سے ہی بائبل پڑھنا سکھایا. مجھے ایک واقعہ بہت یاد ہے اور میں ہمیشہ شیئر کرتی ہوں لوگوں کے ساتھ. ایک دن ایسا ہوا کہ پریئر کا ٹائم تھا، ٹھیک ہے، تو ہم سب بہن بھائی کھیلنے کے لیے باہر چلے گئے، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو والد صاحب نے سارا دن نوٹ کیا کہ انہوں نے آج تو دعا نہیں کی، نہ بائبل پڑھی ہے. پھر رات کا جب ٹائم ہوا، سب فیملی میں ڈنر کے بعد جو ہے سب اکٹھے ہوئے، تو رات کا تقریباً 12 بج رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے اس ٹائم تو ہر بندے کو نیند آ رہی ہوتی ہے اور سونے کا پلان ہوتا ہے. جیسے اب سونے کے لیے جا رہے تو ڈیڈا نے کیا کیا کہ انہوں نے بائبل مقدس لے آئے اور سب بہن بھائیوں کو وہاں پر بٹھایا، اور ہم سب بائبل پوری رات مطلب بابا نے بائبل ہی ہم سے ریڈ کروائی. اور پھر میں نے کہا یار یہ مطلب ہمیں بائبل پڑھنا اور دعا کرنا یہ ضروری ہے. بچپن سے ہی جو ہے ایجوکیشن تو ہر بندہ دیتا ہی اپنے بچوں کو، سب کا یہی پلان ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اچھی ایجوکیشن حاصل کریں. لیکن جو میرے والد صاحب ہیں انہوں نے بچپن سے ہی مجھے بائبل کی جو ہے نا وہ باتیں بتائیں، انہوں نے بائبل پڑھنا سکھائی. اور میرے فرسٹ ٹیچر میرے والد صاحب ہیں جنہوں نے مجھے بائبل دی، اور تب سے لے کر بچپن سے لے کر ابھی تک میں صرف خدا کے ساتھ ہی مصروف ہوں، جیسے آج ہمارا ٹاپک بھی ہے. تو میری زندگی میں صرف میرے ماں باپ ہیں جنہوں نے مجھے بچپن سے ہی خدا کی تعلیم دی ہے، اور جس کی وجہ سے میں کبھی بھی ہٹی نہیں ہوں اس چیز سے. اور ہاں مشکل سب کی لائف میں آتی ہے، بیماریاں سب کی لائف میں آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں مصروف اس میں رہنا چاہیے. تو میری زندگی کی یہ ٹیسٹمنی ہے کہ میرے جو والد صاحب ہیں انہوں نے مجھے بچپن سے ہی تعلیم دی ہے بائبل مقدس کی، اور میں ہمیشہ تک خدا کے ساتھ ہوں. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. مجھے سسٹر کی ٹیسٹیمونی سن کے بہت زیادہ انکریجمنٹ حاصل ہوئی ہے، اور میں تمام وہ پیرنٹس جو ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سب کو بھی انکریج کرنا چاہوں گی، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کریں. جنریشنل گیپ کو ختم کریں. جس طرح سے آپ ان کی سیکولر ایجوکیشن کو لے کر بہت زیادہ ورڈ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ میرے بچے نے ہوم ورک کمپلیٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو میرے عزیزوں آپ کو اس بات پہ بھی پریشان ہونا ہے کہ میری بچی نے بائبل پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، خدا کا کلام پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، آج میرے بچے نے، میری بیٹی نے، میرے بیٹے نے دعا کی ہے یا نہیں کی. آج کا ٹاپک بہت خوبصورت ٹاپک ہے، اور اسپیشلی یہ ٹاپک نوجوانوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، کیونکہ میں بھی ینگ ہوں اور جو سسٹر ہماری گیسٹ ہیں وہ بھی ینگ ہیں، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ نوجوان ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر. سسٹر سونیا، میں آپ سے پہلا سوال کرنا چاہوں گی کہ آج کا نوجوان کن کاموں میں مسرور ہے؟ اگر ہم آج کے نوجوان کو دیکھتے ہیں جو آج کل کی دنیا میں مصروف ہے، اور آپ بھی اس بات پر ایگری کریں گے کہ آج کل کی دنیا جو ہے نا، لوگوں نے بس ایسے دنیا بنائی ہوئی ہے، اپنی دنیا جس میں وہ مصروف ہے. اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا کی دنیا، لائک وہ فیس بک ہو گیا، انٹرنیٹ پر تو لوگ بہت زیادہ ہی مصروف ہیں، اتنے زیادہ کہ نہ تو وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کریں. اور دوسری بات ایک تو یہاں کہ ہم دیکھتے ہیں لوگ کہ بہت زیادہ انٹرنیٹ میں مصروف ہیں. دوسری چیز کہ کچھ ایسے بھی نوجوان ہیں جو اپنے کریئر کو بنانے کے لیے بہت زیادہ مصروف ہیں، اور اتنے زیادہ وہ پیشن رکھتے ہیں اس چیز کے لیے کہ وہ سم ٹائم خدا کو ٹائم نہیں دے رہے ہوتے، وہ جسٹ ڈے اور نائٹ اسی میں لگے رہتے ہیں اپنے کریئر کو بلڈ کرنے میں. اور تیسری بات جو ہے یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف اپنی جاب کے لیے ہی لگتا ہے، وہ انہوں نے ایسے اپنی زندگی کو بنایا ہوا ہے کہ جیسے بس یہ جاب کے لیے پیدا ہوئے ہیں، انہیں ٹائم سے جاب پر جانا ہے، ٹائم سے آنا ہے، اور اسی چیزوں کو مطلب اپنی زندگی میں رکھنا ہے. اور چوتھی بات جو ہے وہ اپنی فیملی میں ہی زیادہ مصروف ہے. اگر زندگی کو دیکھا جائے تو لوگوں نے اتنی اپنی زندگی کو مصروف کر لیا ان چیزوں میں، جو کہ میں دیکھتی بھی ہوں. جب ہم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں شائن اسٹار میں مصروف ہوں، اور جب بھی کال کریں
تو اتنے ریزن بتاتے ہیں کہ ہم بھی کبھی سوچتے ہیں کہ یار یہی بندہ سب سے زیادہ بیزی ہے, یہی دنیا میں سب سے زیادہ بیزی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کے نوجوان جنہوں نے اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے جس میں انٹرنیٹ میں وہ زیادہ تر مصروف رہتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ یار انٹرنیٹ بری چیز ہے, آپ بہت کچھ اس سے سیکھتے ہیں, آپ خدا کے کلام کو اس کے تھرو بہت زیادہ پھیلا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ آج کے نوجوان کو جو ہے وہ ان چیزوں سے نکلنا بھی ہے. صحیح زندگی جو ہے خدا کے علاوہ ہمیں اس دنیا میں کوئی نہیں بچا سکتا. ایسا ہی ہے, آمین. رائٹ. اور جو نوجوان اسپیشلی جو لڑکے ہیں ان کے لیے بھی ایک بات کو کوٹ کرتی ہوں کہ آپ دیکھیں وہ نشے میں بھی بہت زیادہ مصروف ہیں. ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اتنا زیادہ نشے سے محبت کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کو, اپنے بہن بھائیوں تک کو اگنور کر دیتے ہیں اور اتنا زیادہ اپنے پیرنٹس کو تنگ کرتے ہیں یہ چیز میں, کیونکہ وہ مصروف ہو گئے نا, وہ بہت زیادہ اس چیز کو اپنی لگن انہوں نے بنا لیا کہ یار یہی سب کچھ ہے, مطلب اسے ہی اپنی زندگی بنا لیا. سو میں ان چیزوں کو جب دیکھتی ہوں اپنی زندگی میں نوجوانوں کو کہ وہ کس طرح نشے کی عادت انہوں نے بنائی ہوئی ہے, کس طرح سے وہ اپنے پیرنٹس کو بھی ٹائم نہیں دیتے اور ان چیزوں میں ہے. سو آج کل کا جو نوجوان جو ہے میں اس چیز میں دیکھتی ہوں کہ وہ اپنی کریئر کو بنانے میں بہت زیادہ مصروف ہے. وہ جو ہے فیس بک, انسٹاگرام اور ٹک ٹاک میں تو آپ دیکھتی ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگوں نے اتنی زیادہ اپنی لائف کو بزی کیا ہے. سو یہ چیزیں بری نہیں ہیں, آپ اسے اچھے وے میں یوز کریں, خداوند کے لیے یوز کریں, پھر ہی دل کی مرادیں پوری ہوں. آمین, آمین. ایسا ہی, بالکل ایسا ہی ہے سسٹر سونیا. میں آپ کی ایک ایک بات سے متفق ہوں. میرے عزیزوں, مسرور اور مصروف ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. مسرور خوش ہونا, مگن ہونا کہ اس چیز سے مجھے راحت مل رہی ہے, اور مصروف کہ میں صرف اسی چیز میں کھویا ہوا ہوں, میں صرف اسی چیز میں کھوئی ہوئی ہوں. سو اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں مت جائیے گا. ہم آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. تو ہم بات کر رہے ہیں خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا. میرے عزیزوں, بائبل مقدس میں جو خداوند میں مسرور رہنے کی میرے نزدیک سب سے اچھی ٹیسٹمنی ہے, اور بہت ساری ٹیسٹمنیز ہیں اور بہت سارے واقعات ہیں, لیکن میں ایوب نبی کی بات کو یہاں پر ظاہر کرنا چاہوں گی اور وضاحت کرنا چاہوں گی. ایوب نبی جس سے اس سے سب کچھ چھن گیا, اس کے مالو مویشی اس سے چھن گئے, اس کے بچے اس سے چھن گئے, ابلیس نے ان کو مار دیا, لیکن میرے عزیزوں ایون یہاں تک کہ اس کی بیوی نے بھی یہ کہا کہ جس خدا کی تو دن رات پرستش کرتا ہے, جس خدا میں تو دن رات مسرور رہتا ہے, جس خدا میں تو دن رات مگن رہتا ہے, اس خدا نے تجھ سے تو تیرا سب کچھ چھین لیا. ایوب نبی کا وہاں پہ کیا کردار تھا؟ ایوب نبی نے وہاں پہ اس پورے معاملے کو کس طرح سے سلجھایا؟ ایوب نبی نے کہا, کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ایوب کی بیوی نے کہا تھا کہ خداوند کی تکفیر کر اور مر جا, کیونکہ اس کے باڈی کے اوپر اتنے ناسور اور درد کرنے والے پھوڑے نکل آئے تھے کہ اگر ہمیں ویسے تو انسان ہوتے ہوئے ایک ہی ہمارے جسم پہ کوئی پھوڑا نکل جائے تو ہم چیخ اٹھتے ہیں, ہم چلا اٹھتے ہیں. لیکن یاد کیجئے کہ ایوب نے, جو کہ اس کا سب کچھ چھن گیا تھا, اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک انسان کے لیے یہ بہت دردناک بات ہے کہ اس سے اس کا سب کچھ چھن جائے, اور نہ صرف سب کچھ چھن جائے بلکہ اس کا اپنا بدن بھی تکلیف میں ہو. تو جب خداوند میں ایوب اس وقت مسرور رہا تو میں اور آپ تو چنگے بھلے ہیں, تو ہمیں خداوند میں مسرور رہنا ہے. سو سسٹر سونیا, میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گی کہ از روئے بائبل نوجوان کو کن کاموں میں مسرور ہونا چاہیے؟ نوجوان کو اس کاموں میں مصروف ہونا چاہیے جیسے کہ میرے خیال میں, جو میرا خیال ہے, انہیں چرچ جانا چاہیے, چرچ میں مسرور ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ بائبل مقدس پڑھنے میں, جب میں اپنی لائف کو دیکھتی ہوں تو مطلب میں نے, کیونکہ یہ میری ورس اتنی زیادہ فیوریٹ ہے اور میں نے اسے لکھ کر اپنے گھر پہ بھی لگایا ہوا ہے, جب میں اسے دیکھتی ہوں اپنی لائف کے لحاظ سے کہ خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. جب سے میں خداوند میں آئی اور جب سے میں نے خدمت کو سٹارٹ کیا, اور جو کچھ بھی, بلیو می, میں جو کچھ بھی خدا سے مانگتی ہوں خدا ہمیشہ مجھے دیتا ہے. اور پھر میں یہ چیز دیکھتی ہوں کہ اگر بائبل کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ نوجوان کو کن چیزوں میں مصروف ہونا چاہیے,
میں دن اور رات نہیں دیکھتی, میں صرف اپنے کام کی طرف, کیونکہ جو خدا نے مجھے خدمت دی ہوئی ہے میں اس میں دن رات جو ہے وہ مسرور رہتی ہوں. سو بائبل کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں, بہت سے نوجوان ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جو خداوند میں مصروف تھے. اب دیکھیں جب ہم یوسف کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ہی خوبصورت جو ہے نوجوان تھا, ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں, تو جب اس کے مالک کی جو بیوی ہے اس نے جب اسے نافرمانی کرنے کے لیے اسے دعوت دی, تو لیکن وہاں پر کیا ہم دیکھتے ہیں اس کی زندگی کو کہ یوسف وہاں سے بھاگا. مطلب جب اس کو گناہ کی کالنگ آ رہی ہے, جب وہ گناہ کے لیے اسے بلایا جا رہا ہے, اگر آج کے نوجوان کو ہم دیکھتے تو شاید جو خدا میں نہیں ہے, آپ نے کہا کہ بائبل کے لحاظ سے ہمیں کہاں ہونا چاہیے, تو بائبل کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو یوسف وہاں سے کیا ہوا ہے, بھاگا ہے. یوسف نے اس کام کو مطلب اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اس کی بات کو نہیں مانا اور وہاں سے وہ بھاگا ہے. آج کل کے نوجوان کو ان چیزوں سے جو ہے وہ بھاگنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر چیز کو کلیئرلی, کیونکہ ہم خدا کی خادم آئے ہیں, اور ہمیں ہر چیز کو لوگوں کو کلیئر طریقے سے بتانا چاہیے کہ اگر آپ کو گناہ کی کوئی بھی دعوت دیتا ہے یا برائی کے لیے آپ کو بلاتا ہے تو آپ وہاں سے بھاگیں. آپ اس میں جو ہے اس کے ساتھ نہ مل جائیں کہ نہیں ایسا ہے ویسا ہے, آپ وہاں سے ضرور گناہ کی جب کالنگ ہو تو وہاں سے بھاگیں. دوسری بات, ہم بائبل مقدس کے لحاظ سے جب ہم خواتین کو دیکھتے ہیں, آپ دیکھیں کہ ایسٹر جو تھی اس نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے 3 دن کا روزہ رکھا, اور وہ جو ہے خدا کی بندی کے وسیلہ سے قوم بچی بھی, کیونکہ وہ بندی کہاں مسرور تھی, وہ خدا میں تھی. اور لوگوں نے بھی اس سے کہا ٹھیک ہے, تو جو خدا میں مسرور رہتا ہے وہ جو بھی خدا سے مانگتا ہے اس کی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں. پھر جب ہم مریم کو دیکھتے ہیں زندگی میں, مریم جو ہے وہ کیسی پاکیزہ عورت ہے کہ یسوع مسیح اس کے تھرو سے مطلب آیا اس دنیا میں. میں جب رات کو اس چیز کے لیے اسٹڈی کر رہی تھی تو میں نے کہا ایک نوجوان لڑکی ہوتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو فرشتے آ کر اسے پیغام دے رہے ہیں کہ تم عورتوں میں سے مبارک ہے. جبکہ آج کا ہمارا جو شو ہے یہ بھی وومنس کے لحاظ سے ہے, خواتین کے لحاظ سے ہے. تو دیکھیں وہ کیسے اس نے اپنے آپ کو کیسے پاکیزہ رکھا ہے کہ فرشتے آسمان سے آ رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم عورتوں میں سے مبارک ہے. سو دیکھیں کہ مریم کی زندگی کہاں تھی, وہ کس چیز میں مسرور تھی, اور خدا نے اسے چنا کہ اس کا بیٹا اس کے تھرو دنیا میں آئے. تو ہمیں بائبل مقدس میں جب ہم مسرور ہو جائیں گے نوجوان ہوتے ہوئے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار ہم یہ تو دنیا ہے, ہمیں بہت ساری چیزیں اپنی طرف ٹریک کرتی ہیں. یہ یاد رکھیں کہ خدا بھی آپ کو اپنی طرف ٹریک کرتا ہے. بائبل جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں اپنی زندگی میں تو ہمیں بہت زیادہ چیزیں تبدیلی نظر آتی ہے. اور میں ہمیشہ ایک بات کو سوچتی ہوں کہ مجھے نا انٹرنیشنل ٹریولنگ کرنے کا بہت کریز ہے, جیسے مجھے خدمت کرنے کا بہت کریز ہے. سو مجھے انٹرنیشنل لیول پر جانے کا بھی, اور میں 2 بار جا بھی چکی ہیں ٹرکی, اور میں وہاں دبئی بھی گئی ہوں. سو جب میں فرسٹ ٹائم جہاز میں بیٹھی تو مجھے بائبل مقدس کی سائد کو میں نے بتایا کہ مجھے بہت فیوریٹ ہے. تو میں نے جب جہاز میں بیٹھی تو میں اس بات کو خدا سے بات کر رہی تھی, میں نے کہا خدا واقعی جو تیرے ساتھ لگ جاتا ہے نا تو اس کی ساری دل کی مرادیں پوری کرتا ہے. تو اگر ہم بائبل کو دیکھتے ہوئے بہن بھائیوں, اگر ہم اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو جائے گی. آپ ڈینیل کو دیکھتے ہیں, وہ 3 ٹائم جو ہے وہ دعا کرتا تھا. اس کو بھی کام ہو گئے, وہ بھی مصروف بندہ ہوگا. جیسے ہم ابھی بہت زیادہ لوگ ہمیں ایکسکیوز دیتے ہیں, یار ہم یہاں بزی, جاب کی ٹائمنگ یہ وہ, لیکن وہ اپنا ٹائم خدا کو بھی دے رہے ہیں. سو آپ بھی اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم بائبل کے لحاظ سے کہاں پر ہیں, کیسی زندگی گزار رہے ہیں. بالکل, بہت اچھی باتیں سسٹر سونیا آپ نے کی, اور میرا نہیں خیال ہے کہ مجھے اور زیادہ اس کو بریفلی ایکسپلین کرنا چاہیے. خدا کی خادمہ نے بہت ہی لمیٹڈ ٹائم میں بہت زیادہ وائڈ ایکسپلینیشن اس ٹاپک کے بارے میں دے دی ہے. میں غور طلب بات آپ کے لیے کرنا چاہوں گی. یوسف, بدی اس کے قریب تھی, ابلیس نے اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا, اینڈ دیٹ واز دا بیسٹ ٹائم. وہ ایڈلٹری کر سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس بہت سارا اچھا موقع تھا, لیکن خدا کا خوف اس کی زندگی میں تھا. تو اس نے کیا کیا, اس نے اس بدی کو اپنے اوپر غلبہ پانے نہ دیا, بلکہ وہ اس بدی میں سے باہر نکلا, اور جس کی اس کو ایک بہت بھاری قیمت بھی ادا کرنی پڑی, جو میں اور آپ سب جانتے ہیں. اس کو قید میں ڈال دیا گیا.
کیونکہ وہ عورت جس نے اس کو بدی کی دعوت دی تھی، جب اس نے اس کی نافرمانی کی تو اس نے اس کو قید میں ڈلوا دیا. لیکن میرے عزیزوں، میں آپ کو اس بات کے لیے انکریج کرنا چاہتی ہوں، میرے نوجوان بہن بھائی جو مجھے اس وقت اس سیٹس پر دیکھ رہے ہیں، آج اپنی زندگیوں کو تبدیل کیجیے. اگر آپ سے نشے کی عادت نہیں چھوٹ رہی، آپ پریئر ریکویسٹ دیجیے، آپ اپنی ماما سے ڈسکس کیجیے، آپ اپنے جو بہت زیادہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے اس سے ڈسکس کیجئے کہ یار میرے لیے پریئر کرو، میرے لیے دعا کر دو کہ یہ عادت، یہ لسٹ میری زندگی سے جاتی رہے. سو سسٹر سونیا، ہم اپنے تیسرے سوال کی طرف بڑھیں گے جو کہ آخری سوال ہے کہ سم ٹائمس کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہماری کوئی مراد پوری نہ ہو، ہماری کوئی ڈیزائر پوری نہ ہو تو ہم خدا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس بارے میں کیا کہیں گی کہ اگر خدا ہمارے دل کی مراد پوری نہ کرے تو ہمارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے؟ فرسٹ تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم خدا سے مانگ کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری خواہش کیا ہے، ہماری مراد کیا ہے، ہم کس چیز کو، کیونکہ لوگ چیز تو خدا سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیزائر تو بہت ہے کہ دنیا کی ہر چیز حاصل کر لیں، لیکن یہ بھی سوچیں کہ آپ کی جو خواہش ہے وہ کس چیز پر ہے، لائک کیا وہ خدا میں ہے، کیونکہ سم ٹائم ہم خدا سے ضد کر کے اس چیز کو مانگ تو لیتے ہیں کیونکہ خدا ہمارا باپ ہے اور وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، رائٹ، ہم جو کچھ بھی اس سے مانگتے ہیں وہ ہمیں دیتا ہے. لیکن دوسری چیز دیکھیں کہ جب ہم جسمانی طور پر دیکھتے ہیں، اگر ہمارے ماں باپ ہماری وہ چیزوں کو، ڈیزائر کو پورا نہیں کرتے تو ہم ان کی بھی نافرمانی کرتے ہیں، ہم ان سے بھی دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے تو ماں باپ ہم سے پیار نہیں کرتے. اب ایک چھوٹا بچہ ہے، فار ایگزامپل اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی 4 سال کا بچہ ہے، اب وہ گاڑی ڈرائیو تو کر ہی نہیں سکتا ہے، اور وہ ضد کر رہا ہے اپنے باپ سے کہ مجھے گاڑی لے کر دے، لیکن اس کا ٹائم نہیں ہے کہ وہ گاڑی چلا سکے، رائٹ، تو وہ چیز اس کے لیے اس ٹائم کے لیے اچھی نہیں ہے جب وہ مانگ رہا ہے. اگر وہ ماں باپ ضد کر کے لے بھی دے تو اس کے لیے تو کوئی کام کی نہیں ہے نا، وہ اس ٹائم تو وہ اس چیز کو یوز ہی نہیں کر سکتا. اسی طرح اپنی زندگی میں غور کریں کہ میں خدا سے مانگ کیا رہا ہوں، کیا اس میں خدا کی مرضی ہے. اور میرا خیال ہے نیلم، ہم جو کچھ بھی خدا سے مانگیں وہ خدا میں ہی ہو تو بہتر ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا یہ فانی ہے، یہاں کی چیزیں ہم صرف اپنی ضرورت کے لیے مانگ تو سکتے ہیں جو یہاں پر زمین پر پوری ہو جائے، لیکن وہ چیز، وہ ڈیزائر رکھیں جو خدا میں اور ہمیشہ تک ہے. آمین. جب ہم اس دنیا میں نہ بھی رہیں تو وہ ڈیزائر ہماری ہمیں خدا کی بادشاہی تک لے کر. بالکل بالکل، بہت خوبصورت. آپ نے میرے سوال کا جواب سسٹر جی کے ذریعے سے سن لیا. سو سسٹر سونیا، ایک بہت ہی شارٹ 1 منٹ میں یا 2 منٹ میں آپ جو بھی میسج تمام دیکھنے والوں کو ڈیلیور کرنا چاہتی ہیں، سو پلیز گو اہیڈ. جی، میں تمام جو ہے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور گواہی ٹی وی پر جو ہے وہ اس ٹائم واچ کر رہے ہیں، سو آپ سب سے کہنا چاہوں گی، جو میرا شارٹ میسیج ہے آپ سب کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو پلیز دعائیا گو زندگی بنائیں، خدا کو ضرور ٹائم دیں. اگر آپ خدا کو وقت دیں گے تو آپ کے حالات چاہے جیسے بھی ہیں، آپ کے اگر برا وقت بھی ہے تو خدا اس برے وقت کو اچھے وقت میں تبدیل کر دے گا. یقین کریں پریئرز جو ہے وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ دعا نہیں کرتے تو آج سے دعا کرنا شروع کریں اور اپنی دعا کی ایک ٹائمنگ بنائیں. صرف دعا ہے جس سے ہم خدا کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو اپنا وقت جو ہے وہ اپنے ٹائم کو ویسٹ نہ کریں، خدا کے ساتھ اپنا کنیکشن بنائیں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، ہم نے یہاں سے جانا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری حقیقی دنیا نہیں ہے، ہم نے خدا کے پاس جانا ہے. اس لیے اپنی لائف کو جو ہے وہ خداوند کے ساتھ ضرور مسرور کریں. اور آخری بات یہ کہنا چاہوں گی کہ خداوند میں جب مسرور رہیں گے تو وہی دل کی مرادیں پوری کرے گا. میں جو آپ کے سامنے اس ٹائم بیٹھی ہوئی ہوں، خدا نے میری بہت زیادہ دل کی مرادیں جو ہیں وہ پوری کی ہیں اور اسٹل وہ کر بھی رہا ہے. سو اگر خدا میری دل کی مرادیں پوری کر سکتا ہے، اگر خدا سسٹر نیلم کی دل کی مرادوں کو پوری کر سکتا ہے تو آپ کو بھی کر سکتا ہے. تو اسی لیے دن اور رات اس میں مسرور ہو جائیں اور پھر جو چاہیں آپ اس سے پا سکتے ہیں. سو گاڈ بلیس یو گائز. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. میرے عزیزوں، میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ جتنی خوبصورت باتیں آپ نے سسٹر سونیا کے وسیلے سے سنی ہیں ان کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ ان کو آگے دوسروں تک بھی شیئر کریں. اپنے بھائی کے ساتھ شیئر کریں، اپنی بیٹی کے ساتھ شیئر کریں، اپنی بہن کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ آپ کی زندگیوں میں ایک گریٹ چینج اور گریٹ ریوائول آئے. سو سسٹر سونیا، میں اب آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہم سب کے لیے دعا کریں، جتنے بھی ہمارے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں، تاکہ آج کی یہ ساری گفتگو ان کے لیے باپھل ثابت ہو. قدوس قدوس آسمان اور زمین کے خالق و مالک کے زندہ آسمانی باپ، دل اور دل کی تھا گہرائیوں سے خدا آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. خدا
آج کے موقع کے لیے, آج کے دن کے لیے اے خدا جو آپ نے ہماری زندگی میں بخشی ہے خداوند خدا. اور اے زندہ آسمانی باپ, آج ہم نے جو بھی ہے خداوند خدا باتیں کی ہیں خدا, اے زندہ آسمانی باپ, کیونکہ اے خداوند خدا یہ حقیقت بات ہے خدا, جب ہم تجھ میں مسرور ہو جاتے ہیں خدا تو ہماری تمام دل کی مرادوں کو پوری کرتا ہے خدا. اے زندہ آسمانی باپ, جتنے لوگ اس ٹائم اے خداوند خدا اس اے خداوند خدا پروگرام کو دیکھ رہے ہیں خدا, ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں خدا. اے زندہ آسمانی باپ, ان کی جو بھی ڈیزائر ہے خدا, یہ جو بھی ہے خدا تجھ سے مانگ رہے ہیں خدا. اے زندہ آسمانی باپ, ہم تیری خادمائیں ہوتے ہوئے خداوند خدا آج یسوع کے نام سے اے خدا ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں خدا. ان کی جو بھی دل کی مراد ہے خدا, تو آج اسی وقت ہے خدا یسوع کے نام سے اے خدا ان کی دل کی مرادوں کو تو پورا کر ہے خداوند خدا. جو یہ انسان ہوتے ہوئے خدا اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ناممکن ہے خدا, لیکن اے خدا تیرے سامنے اے خدا ہر ایک چیز ممکن ہے خدا. اے زندہ آسمانی باپ, ان کے تمام رکے ہوئے کاموں کو اے خدا تو یسوع کے نام سے جاری کر اے خدا. اگر کوئی بیمار کمزور ہے خدا اس ٹائم اے خداوند خدا اے خدا اس دعا میں شامل ہے خدا, تو زندہ آسمانی باپ میں تیری خادمہ ہوتے ہوئے خدا حکم دیتی ہے خدا ابھی اسی وقت ہے خدا یہ بیماری تیرے بیٹے یسوع کے نام سے جاتی رہے ہے خداوند خدا. اور اے زندہ آسمانی باپ, یہ زندگیاں مکمل طور پر یسوع کے نام سے شفا پائیں اے خداوند خدا. تیری بیٹی نیلم کے لیے اے خداوند خدا, جسے اے خدا اپنے جلال کے لیے تو کثرت کے ساتھ ہمیشہ سے استعمال کر اے خدا. اے زندہ آسمانی باپ, اور زیادہ اے خدا اپنی بندی کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر اے خداوند خدا. تمام اے خدا گواہی ٹیم کے لیے اے خداوند خدا اے زندہ آسمانی باپ تیری برکت چاہتے ہیں خداوند خدا. اے زندہ آسمانی باپ, جو کوئی بھی اے خدا ان کی رسپانسبلٹیز ہیں خدا, یہ جس بھی کام میں اے خداوند خدا یہ کام کر رہے ہیں خدا, اے زندہ آسمانی باپ اپنے فضل والے ہاتھ کو اے خدا ان کی زندگی میں تو یسوع کے نام سے بڑھا ہے خداوند خدا, اور زیادہ اے خدا انہیں برکت دیجیے اے خدا. اسی طرح اے خدا تیرے خادم اے خداوند خدا اے زندہ آسمانی باپ پاسٹر سرفراز ولیم صاحب کے لیے خدا, ان کی مسز شبانہ کے لیے خدا, جب کہ اے خداوند خدا تو اپنے لوگوں کے خداوند خدا اپنے خادموں کو اے خداوند خدا انٹرنیشنل لیول پر اے خدا استعمال کر رہا ہے خداوند خدا. تے اے خدا ان کے وسیلہ سے اے خدا تو نے بہت سی زندگیوں کو بچایا ہے خدا. اسی طرح اور زیادہ اے خداوند خدا اپنے لوگوں کو اور زیادہ برکت دے اے خدا, اور اے زندہ آسمانی باپ اسی طرح بہت سی زندگیوں کو بچانے کا وسیلہ بنے اے خدا. آج اے خداوند خدا اس شو کے وسیلہ سے اے خدا جتنے لوگوں نے آج دیکھا ہے خدا, ہر ایک زندگی اے خدا آج برکت کو حاصل کرے اے خداوند خدا. اے زندہ آسمانی باپ, آج ہماری تمام گفتگو سے اے خدا تیرے بیٹے یسوع نام کو عزت اور جلال ملے ہے خدا. ہم سارا آنر ہے خداوند خدا تیرے بیٹے یسوع نام کو دیتے ہیں خدا, کیونکہ ہم تیرے بنا ہے خدا کچھ نہیں کر سکتے ہیں خدا. تو ہمیں چھونا اور زیادہ بلیس کرنا ہے خدا. آج کی تمام باتوں کے لیے خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں. یہ دعا مانگتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع ناصری کے نام سے, آمین آمین آمین. تھینک یو سو مچ سسٹر سونیا, آپ کے پریشیس ٹائم کے لیے جو آپ نے ہمارے لیے نکالا. خداوند آپ کو بہت برکت دے. میرے عزیزوں, میں ایک مرتبہ پھر آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا, اور اس پروگرام کو خواتین بائبل پروگرام کو دیکھتے رہیں, اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں. آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مے گاڈ بلیس یو آل.